बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और खुशगवार, पॉजिटिव एंड हैप्पी मॉर्निंग के साथ मैं आपकी मेज़बान चुगन कासिम आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करना चाहूँगी अपने आप को खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट बनाने की। जब हम छोटे होते थे, एटलीस्ट मेरी जनरेशन में, तो ये बात कॉमनली पेरेंट्स वगैरह घर के बड़े एक ही बात कहते थे बार बार कि भाई इंडिपेंडेंट होना है तो पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह पे जॉब करनी चाहिए। और सबका ये ख्वाब होता था कि भाई जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे एक दिन सीईओ या सीएफओ या किसी हाई एंड की जो टॉप की पोजीशन है, पोस्ट है, उसके ऊपर पहुँचना है। लेकिन जब बिज़नेस किसी और की होती है, जब काम किसी और का होता है व्यूअर्स, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप किस भी लेवल पे पहुँच जाएं, एक जॉब इनसिक्योरिटी ज़रूर होती है। जॉब इनसिक्योरिटी से मुराद ये कि आपको ये एक इनसिक्योरिटी ज़रूर रहती है कि यार ये अगर नौकरी चली गई तो फिर मुझे और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, राइट। लेकिन इसके बरक्स आजकल के ज़माने में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तो हम ये काफ़ी देर से ट्रेंड देख रहे हैं कि अपना काम करना, अपनी बिज़नेस को स्टार्ट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दी जा रही है। बल्कि बहुत से लोग इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि भाई अपने काम की तरफ जाना चाहिए। अब अपना काम क्या? अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि यार आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। लेकिन बात यह है कि जब आपने एक चीज़ के बारे में सोच लिया तो उसके साथ साथ उसके अगर हम एफ़र्ट्स करना शुरू कर लेंगे तो हम कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने किसी छोटे मोटे बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट किया और वो फिर एक बहुत बड़ी बिज़नेस एम्पायर बन गई। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हम देखते हैं माशरे के अंदर। हम ऐसी रेस्टोरेंट्स की चेन देखते हैं। मुझे एक रेस्टोरेंट का पता है इन कराची, जहाँ पे मैं अपने खाला और खालू के साथ और उनके बच्चों के साथ खाने पे जाया करती थी। वो एक छोटा सा ढाबा था, उसका नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पे हम जाते थे और उनका बारबेक्यू बहुत अच्छा था। व्यूअर्स, अब वही जो एक रेस्टोरेंट है जो वहाँ पे एक होता था, उस तरह के कोई 30-40 रेस्टोरेंट पूरे पाकिस्तान में उस नाम से खुल गए हैं और वो उन्हीं की बिज़नेस है। अपने वो 4-5 रन करते हैं, बाकी उन्होंने फ्रेंचाइज आउट कर दिया है। यानी कि जिनको फ्रेंचाइज आउट किया उसके भी हर महीने उनको पैसे मिलते हैं और लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबपति बन गए हैं। सो व्यूअर्स, आपने एक ख्वाब देखना है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपने एफर्ट्स करने हैं और अनलिमिटेड मेहनत करनी है। देखिए, नौकरी करते हैं तो एक ही बात बार बार जहन में आती है, नौकर की तनख्वाह की। यानी कि जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। कोई देर सवेर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक प्रॉब्लम में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप एक इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ को देखें कि देखिए, नौकरी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अमेजिंग हो, वो चली जाती है। बिजनेस मिड लेवल पे भी चल रहा हो तो कम से कम अपना तो होता है, आप डिसीजंस ले सकते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं कि भाई किसी की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, या बच्चे को कुछ खास्ता हो गया और ऑफिस से आपने टाइम ऑफ लिया। आपका जब टाइम पूरा हो गया, जो आपकी साल की छुट्टियां बनती हैं, उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो ना तो आपको सैलरी मिलती है और एक टाइम के बाद वो आपको फारिग कर देते हैं कि जी हम तो आपको नहीं रख सकते। अब अगर अपनी बिज़नेस हो तो बहुत सी आपके पास मार्जिन आ जाती हैं चीज़ों को हैंडल करने की। आप घर से भी काम कर सकते हैं। एंड बाय द वे, एंटरप्रेन्योर होने की बेहतरीन चीज़ और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आपने बहुत बड़ा सा बिज़नेस का कोई दफ्तर खोलना है या कोई जगह या कोई बिल्डिंग लेनी है, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो वो भी शुरू कर सकते हैं। हम क्यों अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट ब्यूटिशियन ढूंढ रहे होते हैं, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ रहे होते हैं, बेस्ट डिज़ाइनर, बेस्ट स्टाइलिस्ट, हम वेरियस कैटेगरीज, म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हमने अपने मॉर्निंग शो के अंदर कवर किया है। हम गार्डनिंग की कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं। देखिए, गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे के पास चाहे 2 मरले ज़मीन भी हो या 1.5 मरले भी रहने के लिए हो, तो उस घर की छत को इस्तेमाल किया जा सकता है गार्डनिंग के लिए। हम अपने इतने एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। व्यूअर्स, थिंक अबाउट इट लॉजिकली कि अगर आप अपने घर में ही अपनी सब्जियां और अपने फल वगैरह उगा लेते हैं तो एक बड़ी मेजर कॉस्ट आपकी डेली की जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप फार्मिंग की तरफ जाएं, व्यूअर्स, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, मतलब किसानों के पास इतनी मार्जिन और इतनी ज़्यादा अलाउंसेस भी उनको गवर्नमेंट ने दी है कि वो अपनी सिचुएशंस को बेहतर कर सकें। टैक्सेस पे, बहुत सी चीज़ों पे आपको रिलीफ दी गई है। अब अगर आपके पास ज़मीन है, बहुत से लोगों के पास आबाई या अपनी ख़ानदान की ज़मीन होती है, उन्होंने ठेकों पे दी होती है। अगर उसी ज़मीन के ऊपर कोई फूल उगाने शुरू कर दे और उन फूलों को सेल करना शुरू कर दे, आप देखें फूल इतने इन डिमांड हैं। हर बंदा किसी के घर जब जाता है तो फूल साथ लेके जाता है।
تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اب ایک طرح سے ایک نیڈ بن گئی ہے. بیکریاں دیکھیں, ہوم شیفس دیکھیں, مطلب اتنی زیادہ مارجن ہے ویورز گرو کرنے کی. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مارننگ ایٹ ہوم میں آپ کی ملاقات بھی ایسے انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ لوگوں سے کرائیں جو ایک انسپریشن ہے. آج ایک ایسی پرسنالٹی ہمیں بریک کے بعد بھی جوائن کرے گی جن سے ہم بات کریں گے اور ان سے آئیڈیا اور موٹیویشن لیں گے. ہمارا آبجیکٹیو 2 ٹیئر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آف کورس اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو زیرو سے ایک سرٹن لیول پہ لے کے آئے ہیں تو ہم ان کو ایک طرح سے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی داد دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی جرنی کیا تھی, ان کا سفر کیا تھا, اور اس جرنی کو اگر کوئی اور بھی انسان اس کے تھرو گزرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑی سی نالج اور انفارمیشن مل جائے. ویورز, ان لمیٹڈ چیزیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے. گارڈننگ, کوکنگ, آپ کنسٹرکشن کے کام کی طرف جا سکتے ہیں. ایسے ہماری فیملی میں کیسے ہماری فیملی کے اندر ہی کچھ ایسے ریلیٹیوز تھے جن کے فائنینشیل حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے. ان کے پاس اپنا گھر تھا اور اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی 2.5 مرلے میں وہ رہتے تھے اور 2.5 مرلے کی زمین ساتھ تھی. انہوں نے اس 2.5 مرلے کی زمین کے اوپر گھر بنایا, اس کو سیل کیا, اس سے جو پیسے آئے انہوں نے اور زمین لی, پیسے جمع کیے, 2 گھر بنائے, اور اس طرح انہوں نے اپنے کنسٹرکشن کا کام بھی وہ شروع کر دیا. اور آج وہ 10 مرلے کے اور 1 کنال کے گھر بناتے ہیں. لوگ ان کو ٹھیکے پہ بھی دے دیتے ہیں اپنی زمین پہ اور ادروائز بھی, اور وہاں پہ بھی پروفٹ مارجن بہت ہے. تو ویورز, کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, الیکٹرانکس کے کام کی طرف جا سکتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے کام کی طرف جا سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو بی ڈن. آپ کے پاس کوئی یونیک ٹیلنٹ ہے, آپ اس کو سیل کریں. اب تو ہر چیز سیلیبل ہے. اور ویورز, دا موسٹ امیزنگ تھنگ از دیٹ آن لائن آپ ہر چیز بیچ سکتے ہیں. اب آپ کو اپنے آپ کو لمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک میرے پاس دکان کے پیسے نہیں ہوئیں گے, دکان لو, اس کو ڈیکوریٹ کرو, اس کا کرایہ دو, بجلی, گیس, 1000 چیزوں کے پھر اس کے ساتھ بلز بھی آتے ہیں. گھر پہ ہی اگر آپ اپنی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس میں رسک بھی کم ہے, اس میں ایکسپینس بھی کم ہے. اپنا کام سٹارٹ کریں اور دیکھیں, بہت سے لوگوں نے اپنے سیلونز جو ہے وہ 1 کمرے سے سٹارٹ کیے. میری دوست کی امی ہیں, ان کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ویل چیئر میں آ گئے, پیراپلیجک ہو گئے, یعنی کہ ویسٹ ڈاؤن کوئی ان کی موومنٹ نہیں تھی, اور ان کو کام چھوڑنا پڑا. جب انہوں نے کام چھوڑا تو یہ کیونکہ شوقیہ تھوڑا بہت مطلب جو ہے نا اپنی فرینڈز وغیرہ کی ہے وہ اسٹائلنگ اور ہیئر کٹنگ وغیرہ کرتی تھی. بچے ان کے چھوٹے تھے, وہ شاید میری ایج کی تھی اس وقت جب ان کے ساتھ ایسا ہوا. انہوں نے 1 کمرے سے سیلون کا کام شروع کیا. آج ان کے 4 سیلون لاہور کے اندر ہیں, 2 فیصل آباد کے اندر ہیں. سو ویورز, وہی والی بات ہے نا کہ خواب دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ وہ لڑکی تھی, یہ وہ خاتون تھی میری دوست کی امی جنہوں نے کبھی اپنا بسترا خود نہیں بنایا تھا, مطلب تکیہ غلاف کے اندر نہیں ڈالا تھا, مطلب اس قسم کی وہ اتنی وہ جو کہتے ہیں نا نازوں سے پلی ہوئی اور سارا کچھ. پر دیکھیں, جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. سو میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مشکل وقت آنے سے پہلے, اور یہ چیز بائی دا وے اپنی جاب کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی کوئی بزنس ساتھ میں سٹارٹ کریں, اس کو ٹائم دیں, ساتھ ساتھ اپنا کام, اپنا جو جاب ہے وہ بھی کریں, اور جیسے ہی آپ کی بزنس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے آپ جاب سے بڑے باعزت انداز میں ریزائن دیں, نوٹس پیریڈ پورا کریں اور اپنا بزنس کے اوپر توجہ دیں. ویورز, دیر آر سو مینی آپشنز. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں. غلامی کی زندگی جینی ہے, دیکھیں ایک طرح سے تو غلامی کی زندگی ہے نا. اب الٹیمیٹلی جب آپ کسی کے لیے جاب کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں ہر چیز کے لیے. ماں باپ کو آپ نے اتنے جواب نہیں دینے ہوتے جتنے اپنے باس کو دینے ہوتے ہیں یا اس ادارے کو دینے ہوتے ہیں. سو ضرور اگر آپ اپنی جاب میں خوش ہیں تو اسی میں محنت کرتے رہیں وٹ ایور, لیکن یاد رکھیں جب انسان CEO یا ہائی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کو کسی ناراضگی یا گلے کی وجہ سے, اگر آپ کسی سیٹھ صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سیٹھ صاحب نے کہا کہ بھائی چل جا تو یہاں سے, کیا کریں گے؟ کیونکہ جتنی ہائی پوسٹ ہوتی ہے اتنی ہی مشکل ہوتی ہے اسی لیول کی ایک اور جاب ڈھونڈنا. سو اپنا کام اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا, یعنی کہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ایک سینسیبل طریقہ ہے آج کل کے زمانے میں اپنی زندگی کو جینے کا. ویورز, اگر آپ بھی ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے ہمارے ساتھ شیف زوفشا مرید ہیں. السلام علیکم زوفی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اچھا زوفی, ایک بات بتاؤ, ہم انٹرپرینورشپ کی بات کریں, اپنا کام کرنے کی, آپ کس چیز کے حق میں, اپنا کام کرنا یا کسی کے پاس جاب کرنا؟ ڈیفینیٹلی اپنا کام کرنا. اب دیکھو نا, یہاں پہ بھی آپ فری لانس ہو, بالکل لائک آپ آتے ہو, آپ شو کرتے ہو, جاتے ہو, اٹس لائک اے پر شو کائنڈ آف سچویشن. تو وہ ایک
آپ جاب نہیں کر رہے ہو. بالکل جاب نہیں کر رہے. اور اگر میں ہم یہاں آپ کو فون کریں کہ زوفی بھائی آپ آ جاؤ آج ہمارے شو کے لیے, اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کہتے ہو کہ یار میں نہیں آ سکتی, آئی ایم ناٹ اویلیبل, کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جاب پہ ہو تو دین یو آر اسٹک. بالکل اسٹک ہوتے ہیں آپ. اور میں اگر یہاں پہ اپنی بات کروں تو میں سیالکوٹ سے ہوں, تو میں سیالکوٹ کی پہلی فیمیل شیف ہوں. اور میں ایک ایسے ایریے سے, سیالکوٹ سے بھی آگے ہیڈ مرالا ہے, تو وہاں سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ شیف کا تصور ہی نہیں ہے, مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. تو جب آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ اسکلڈ بیس کام ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کی امیری غریبی سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ خواب دیکھیں, اس میں میں رنگ نہ بھروں تو یہ میری قدرت کے خلاف ہے. تو آپ ضرور آگے بڑھیں. اینڈ یو سی وہی والی چیز ہے نا, انٹیلیجنٹ انداز میں کام کرنا. اب فار ایگزامپل زوفی شاہ کہتی ہے کہ یار میں نا اپنی کیٹرنگ کی بزنس اسٹارٹ کروں گی, 1-2 آرڈر آئے چھوٹے سائز کے آئے وہ اس نے مینیج کر لیا. اب اس کو پتہ ہے کہ اگلے آرڈر اس کے پاس 50 لوگوں کے آ رہے ہیں, اکیلے وہ نہیں مینیج کر سکتی. اب وہ اسسٹنٹ نہیں رکھتی اور ساتھ میں اپنا سو شیف کو سکھانا نہیں شروع کرتی چیزیں, تو وہ پھر بے وقوفی ہے. کیونکہ ایک کامیاب انسان ایک بہت اچھا لیڈر ہوتا ہے, اور لیڈر جو ہے وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے اور ان کو گائیڈ کرتا ہے. لیڈر جو ہے, لیڈر مانا ہی تب جاتا ہے جو اس کا جونیئر سٹاف ہے اس نے اس کو اپنے لیول پہ تیار کرنا ہوتا ہے. تو اپنا کام ضرور کرنا چاہیے. اور اب تو یہ سین ہی نہیں ہے کہ کون سا کام لڑکی کر سکتی ہے, کون سا کام لڑکا کر سکتا ہے. ہر کام کریں, سب کچھ پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. اچھا ہم بنا کیا رہے ہیں؟ ہم چکن پلاؤ بنا رہے ہیں. اوہ ویری نائس. ہاں جی, تو میں آپ کو اس کی ریسیپی بتا دیتی ہوں. پلاؤ بھی ویورز ہر بندے کے گھر میں مختلف انداز کا بنتا ہے. کچھ لوگ ذرا اسپائسی پلاؤ کھاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل بلینڈ کھاتے ہیں, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ بھون کے اس کو بناتے ہیں, کچھ لوگ بالکل ہی بوائلڈ فلیور دیتے ہیں. تو آپ کیسا بنا رہی ہیں؟ میں اسپائسی تو نہیں بناؤں گی, لیکن نارمل سا ہوگا, بالکل بوائلڈ بھی نہیں ہوگا. جیسے یہ میرے پاس یہ والی مرچیں ہیں, یہ جو گھر میں ہماری عام ہری مرچ آتی ہے, تو پلاؤ میں اس کو نا ہری مرچیں آتی ہیں میں ان کو ڈرائی کر دیتی ہوں, یہ پڑی رہتی ہیں. تو پھر جب یہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس میں اسپائس زیادہ آ جاتا ہے, تو اس میں ہری مرچیں نہیں ڈالتی, میں یہ والی مرچیں ڈالتی ہوں, تو اس کا ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے. تو پلاؤ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے مرغ کا گوشت 1 کلو, چاول 1 کلو, تیل 1 کپ, پیاز 1 کپ, ٹماٹر 2 عدد, ہری مرچ 6 سے 8 عدد, لہسن کے جوے 6 سے 8 عدد, کالی مرچ 8 عدد, لونگ 6 عدد, دار چینی 2 عدد, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, سوکھا دھنیا 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. یہ بالکل سمپل سا ہے اور ایزی طریقے سے بننے والا. سمپل ہم اس کا پیاز کا تڑکا لگائیں گے. تڑکا لگانے کے بعد یہ جتنے ہمارے ثابت مسالوں کا میں نے نام لیا ہے یہ ڈالیں گے, چکن, ٹماٹر, ہری مرچ, ادرک کے ساتھ. اس کی ہلکی سی بنائی کریں گے کیونکہ لال مرچ نہیں ہے تو لال مرچ کو زیادہ بھوننے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ٹماٹر ڈالو, بہت سے لوگ پلاؤ میں نہیں ڈالتے ٹماٹر. ہاں جی, لیکن ٹماٹر جب آپ ڈالتے ہیں نا فلیور آتا ہے, چکن جلدی گل جاتا ہے, ٹینڈر ہو جاتا ہے چکن. اور سمپل اس میں پانی ڈال کے ہم چاول بنا لیں گے. یہ بالکل ایزی اور جلدی بننے والے چاول. آپ بھی آج ٹرائی کیجیے گا ویورز. ہم بھی آپ کو اسی لیے یہ ریسیپیز شیئر کرتے ہیں, ایک تو آئیڈیاز بھی دینے کے لیے کہ ڈیلی آپ کیا بنا سکتے ہیں گھر میں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جھٹ پٹ انداز میں. اب پلاؤ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ مطلب لٹرلی 15-20 منٹ کا مین کام ہے, اس کے بعد اس کو دم لگانا ہے اور آپ نے سرو کر دیا جب بھی آپ نے اس کو سرو کرنا ہے. اگر میں تو ہمیشہ کیونکہ فریش مزے کا لگتا ہے پلاؤ بنا ہوا, تو ساری چیزیں تیار کر لی, بس چاول کو ہولڈ پہ کر دیا, چاول کو سوک کر کے ہولڈ پہ چھوڑ دیا. جیسے ہی بچے گھر آئے اس کو ڈالا اور اس کو ابالا آیا اور اس کو پھر دم پہ لگا دیا, اور آپ نے 15 منٹ میں آپ کا باقی کا کام جو ہے وہ ڈن ہو جاتا ہے. خیر, چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بات کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی, اپنے بزنس کی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب آپ کی ملاقات ایک انسپریشنل پرسنالٹی سے کرائیں گے جن کے بارے میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہی تھی. اپنا کام ورسز جاب کرنا. ایکچولی جو خود ایک انٹرپرینور ہیں ان سے ہی یہ سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کام شروع کرنا بڑا مشکل ہے, پھر اس کے بعد کچھ دیر اگر کامیابی مل بھی جائے تو اگر کام خراب ہو جاتا ہے تو بندہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے. بٹ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں ویورز کہ دیکھیں, اگر آپ نے کسی بزنس میں بھی جاب کی ہے, رائٹ, کسی اور کے بزنس میں بھی کام کریں, وہ بزنس بھی بند ہو سکتی ہے, وہ بند ہوگی تو آپ کی جاب بھی جائے گی. تو سیکیورٹی اس پوائنٹ آف ویو سے تو کسی بھی چیز میں نہیں ہے. آئیے ملتے ہیں شہزادہ محمد علی سے. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا علی, یو آر این انسپریشنل پرسنالٹی بیکاز آپ ایک ینگ انڈیویجول ہو جس نے کچھ بڑے میجر اسٹیپس لیے. میں چاہتی ہوں کہ ہم بالکل شروع سے بات شروع کریں. اچھا, اٹ آل اسٹارٹیڈ کہ جب میں نے
पढ़ाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट ओपन किया था अपने ही घर के करीब। एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ग्रिल बर्गर स्पेशलिस्ट थे हम। बड़ी उसकी मार्केटिंग की, काफ़ी उसके लिए मेहनत की हमने। उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहा वो बिज़नेस। काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उस बिज़नेस से। उस वक्त एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड है, उसने बताया कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही है जो IT से रिलेटेड होगा। अगर वो IT को नहीं जानता होगा, सॉफ्टवेयर को नहीं जानता होगा, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छा नहीं गिना जाएगा। उस वक्त मैंने एक IT फर्म में जॉब स्टार्ट की। वो जॉब स्टार्ट करते करते मुझे पता चला कि हो सकता है ये मैं बिज़नेस खुद भी कर सकूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कुछ बिज़नेस माइंडेड था, मेरी फील्ड भी बिज़नेस रिलेटेड थी। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी कंपनी स्टार्ट की। तकरीबन 11 महीने जॉब की और उसके बाद कंपनी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल हो गए हमारी कंपनी। तेज निकले हो। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो रेस्टोरेंट शुरू किया वो क्यों फेल हुआ? आपके ख्याल से उसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि मैंने भी रेस्टोरेंट खोला था एक दफा। अच्छा। और बंद करना पड़ा कोविड की वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज हमसे संभाला नहीं गया। सही। क्योंकि रेस्टोरेंट आजकल के ज़माने में सिर्फ एक ढाबा नहीं है जो आपने खोल दिया, बिल्कुल। आपने उसकी मार्केटिंग भी करनी है, उसकी ब्रांडिंग भी करनी है, और अगर साथ ही किसी और ने एक और बर्गर की दुकान खोल दी आपसे 10 रुपए कम में भी, तो चाहे वो मज़े का ना भी हो, उसके पास सारे जाएंगे। बिल्कुल। उसमें ना हमने मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा की थी। वो इतनी ज़्यादा कर दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन से भी आते थे हमारे बर्गर को टेस्ट करने। हमारी कुछ आइटम्स ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। कुछ यूट्यूबर्स आते थे, इन्फ्लुएंसर्स आते थे, पब्लिसिटी खुद से करते थे उसकी। लेकिन जहाँ से हम लैग करे वो थी कॉस्टिंग। दिन ब दिन कॉस्टिंग जो बढ़ रही थी उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा था और हम प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते थे। अब आप खुद देखें, किसी आप रेस्टोरेंट पे जाएं, आज वो प्राइस है 300, कल वो 350 एकदम हो जाए, आपका थोड़ा सा लोग नहीं जाते। और यू सी यही तो इशू है। आप जो बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, देखें एक तो ये भी बड़ा, मैंने जो चीज़ फेस की अली वो ये थी कि मैंने जब रेस्टोरेंट खोला, अच्छा क्योंकि दोस्त और जानने वाले इतने हैं कि जो भी आता था वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करता था कि उनको फ्री में खाना खिलाया जाएगा। अब ये कोई नहीं रियलाइज करता कि जो मुर्गी, गोश्त, चावल, सब्जियां सब इस्तेमाल होती हैं, उसका तो एक कॉस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही तो रेस्टोरेंट के लिए खाना तो फ्री नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ज्यादातर जो नए रेस्टोरेंट होते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन 10-15% से ज्यादा रखते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिजली का बिल देना है, गैस के दे, तो लोग जो आके अपनी तरफ से कि भाई उसका अपना रेस्टोरेंट है, खा के चले जाएंगे। मुझे सबसे बड़ा तो नुकसान नहीं बट सबसे ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि हर बंदा फ्री एक्सपेक्ट करता है। ये मैंने भी फील किया था काफ़ी। मेरा सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो मेरी भी अक्सर दोस्त आते थे, लेकिन मुझे वो दोस्त अच्छे लगते थे जो साथ हमारे वेटर को टिप भी दे के जाते थे। और उस वक्त मैंने ये सीखा कि अब हमारे कोई दोस्त रेस्टोरेंट खोले, कोई बिजनेस किसी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करे, हमने उसे डिस्काउंट नहीं मांगना, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस करते और बात ये है कि अपनों के आपने, मतलब मुझे ये बहुत बड़ी ऑड लगती है। ये आपने देखा है, दुनिया का भी ये एक ट्रेंड है, बट पाकिस्तान में बहुत मैं देखती हूँ कि अगर मेरी आपसे अच्छी जान पहचान है तो मैं आपसे सारे फेवर्स लूंगी, लेकिन जब फेवर देने का वक्त आएगा तो मैं किसी रैंडम बंदे को दूंगी कि यार उनके सामने इंप्रेशन ना खराब हो जाए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जमीन खरीदनी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, अपने जानने वाले से ना लेना। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान में ही रहो। लेकिन आपने बिल्कुल कुछ और किया, आपने सारी फैमिली को साथ अपने अटैच कर लिया, मतलब अपने जानने वालों को, फैमिली मेंबर्स को। तो अब मुझे बताओ कि चलो रेस्टोरेंट हो गया बंद, जी IT फर्म में जॉब कर रहे हो। हाँ जी। IT फर्म में जॉब मतलब क्या काम कर रहे थे और फिर शुरू क्या हुआ? कंपनी का नाम ना लो, बट ये बताओ जरूर कि किस किस्म का जॉब काम? उसमें IT फर्म में काम था बेसिकली, जो अमेरिका में ट्रक कंपनीज चल रही होती हैं, हाँ। तो उनको एक बैक एंड ऑफिस चाहिए होता है। वो बैक एंड ऑफिस सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान से ले लेते हैं, एक तरह से कॉल सेंटर। बिल्कुल कॉल सेंटर, टच टाइप ऑफ कॉल सेंटर आप कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर है, US में ट्रक चला रहा है अपना, उसको एक प्रॉपर एक मैनेजर चाहिए। तो वो मैनेजर वो US में भी रख सकता है, इंडिया में, पाकिस्तान, कहीं भी रख सकता है, क्योंकि वो सारा IT बेस्ड है उसका काम। अब उस कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, पेपर वर्क करना है, उसकी कंपनी को प्रॉपर रन करने के लिए जो बंदा चाहिए, हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से मिले। उसे फ़ायदा ये होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, इनकम डॉलराइज हो जाती है, डॉलर पाकिस्तान एक आते हैं और एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर आप इस तरफ अपना काम देखो, कंपनी में एक हिस्सा बनना और अपनी कंपनी चलाना बड़ा मुख्तलिफ कहानी है। मैं जब वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे जो मेरे मेंटोर थे, वो जो बॉस थे, वो बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी नेचर के थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप थोड़े अरसे बाद, अभी नहीं, 4-6 महीने बाद जाके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। 4-6 महीने बाद मैंने देखा कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस जाई जा रही है, तो मुझे थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जब 11 महीने, 11.5 महीने तकरीबन हो गए थे, फिर मैंने इनिशिएटिव लिया था। और वो इनिशिएटिव लिया था मैंने 3 कंप्यूटर्स के साथ। सिर्फ 3 कंप्यूटर्स थे हमारे, और एक मैं खुद था और 2 मैंने एम्प्लॉयज़ रखे थे।
اور ہم 3 بندے تھے, اس کے بعد سے اب الحمدللہ ہمارے پاس 30+ امپلائیز ہیں آج. اور اس ساتھ ساتھ میں نے اپنی بہنوں کو انگیج کیا. اس میں یہ تھا کہ ہمارا ڈیوٹی یہ ٹائم دیکھیں ویورز, ایویں ہی کوئی انہوں نے وہ نہیں جگہ کھولی ہے, دیکھیں کتنا خوبصورت آفس بنایا ہوا ہے وہ, اور کتنی اچھی پلیزنٹ انوائرمنٹ ہے. ورنہ نارملی اس طرح کی جگہوں پہ چٹی دیواریں, کرسیاں, ٹیبل اور بس, اور وہ اتنی میزریبل انوائرمنٹ ہوتی ہے. جی جی, ویری نائس بھائی, ویری نائس, اٹ لکس گریٹ. تھینک یو سو مچ. کانفرنس روم بھی پراپر ہے. اور جی جی, تو ہم نے میں اپنی بہنوں کو انگیج کیا. وہ ایک جگہ جاب کری تھی, میں نے کہا آپ جاب چھوڑیں, اب ہمارے گھر کا بزنس شروع ہو گیا تو آپ اس میں انڈلج ہو جائیں. انہوں نے آئیں, انہوں نے لیڈیز اونلی آفس کھولا الگ سے, کہ لیڈیز کے لیے اکثر مسئلہ ہوتا ہے اکثر گھروں میں کہ بھائی لیڈیز بوائز کے ساتھ بیٹھ کے کام کیسے کریں گی. مطلب رات کا ٹائم تھا, شام 6 سے رات 3 بجے تک کی ہمارے آفس ٹائمنگز ہیں. پھر مشکل ہو رہی تھی ان کو پک اینڈ ڈراپ فیسلٹیز, لڑکیوں کو مشکل تھی, وہ ہم نے پرووائڈ کی. لیڈیز اونلی آفس الگ سے کر دیا. پھر اسی طرح ساتھ ساتھ میں نے اپنے کزنس وغیرہ کو بھی انگیج کیا, اپنے فرینڈس سرکل کو انگیج کیا. اور ایون اب ہم اس سچویشن پہ کہ اب الحمدللہ آل اوور دا پاکستان ہم لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں کہ صرف ہم نہ کمائیں. ہماری وہ نیچر نہیں ہے کہ ہم ڈریں کہ ہمارا کوئی رسک لے جائے گا. ہماری نیچر واسٹ ہے کہ لوگ آئیں, ہم سے سیکھیں اور اپنا کاروبار شروع کریں, اور ہم لائف ٹائم بیک اینڈ سپورٹ دیں ان کو. لیکن اس میں مارجن کتنی ہے؟ مارجن سروسز بیسڈ ہے. پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں جی جی, سروسز بیسڈ ہے. سروسز میں 100% مارجن ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل یہاں پہ صرف آپریٹنگ کاسٹ آتی ہے, آپ کے رینٹ کا کاسٹ آ گئی, الیکٹریسٹی بل آ گئی, امپلائز کی سیلریز آ گئی, فوڈ, اسپورٹس ایکٹیویٹیز وغیرہ یہ خرچے آتے ہیں. اس کے علاوہ پروڈکٹ نہیں ہے کوئی. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک آئی فون لے کے خرید کے بیچیں تو اس میں آپ کو فار ایگزامپل 2 لاکھ کا لیا, 2.5 لاکھ کا بیچا, 50,000 روپیہ آپ کو بچا دے. اس میں پروڈکٹ نہیں ہے کوئی. سروسز میں ٹوٹل پروفٹ ہوتا ہے 100%. اب میرا کام بھی سروسز کا ہی ہے نا, ایز اے ہوسٹ اور ایز این ایکٹر. ہم اپنی سروسز میں یہی تو اکثر لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں. جب کوئی کہتا ہے آپ ویسے ہی آ جائے نا, تو میں کہتی ہوں جی میں کہیں جانے کے پیسے چارج کرتی ہوں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں آپ جیسے اگر یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کسی فوڈ ٹرک کو بلاتے ہیں اپنے پاس, بالکل بالکل ہے, اس فوڈ ٹرک نے وہاں پہ آنا ہے, اس نے جو چیزیں بیچنی ہیں اس پہ اس نے پیسے کمانے ہیں, ورنہ فوڈ ٹرک ایویں آ کے مفت کا کھانا تو نہیں بیچے گی نا. تو اسی طرح ہم, ہماری پریزنس اور ہمارا اپنی ذات, تو اسی طرح آپ بھی جو کام کرتے ہیں وہ سروسز ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. ایک بندہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک بندہ کے جاب کرتا ہے, منیمم ٹو میکسیمم کیا کما سکتا ہے؟ منیمم تو ہم آفر کرتے ہیں 35,000 پلس کمیشن ہے. بیس سیلری ہے یہ؟ جی, بیسک سیلری تو 35,000 یہ ملنی ہی ملنی ہے سب کو. اس کے علاوہ ان کو ریزیڈنس بھی ملے گی, ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ملے گی, ڈنر بھی ڈیلی کمپنی کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا, ویکینڈز بھی آف ہیں, اور باقی پاکستانی امریکن ڈیز پہ چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا کمیشن اسٹرکچر وہ سیم ہے, لیکن بندہ تو بندہ ویری کرتا ہے. ہر بندے کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, اپنی سکلز ہوتی ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کسی بندے نے کیا کمایا ہے؟ سب سے تو 2.5 لاکھ پلس بھی کمایا ہوا ہے ایک مہینے کا. 35 کے اوپر؟ جی جی, 35 کے اوپر. اور ویسے ایوریج تقریباً 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 1.25 لاکھ اتنا ایوریج کرتے ہیں. لیکن نیا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1-2 مہینے تو 35 پہ ہی رکا ہوتا ہے. جب تک وہ سیکھ جاتا ہے پھر وہ ماشاءاللہ 1 لاکھ پہ, 1.5 لاکھ پہ پہنچ جاتا ہے. اوکے, اب بات یہ ہے کہ اس قسم کا کام شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا ایفرٹس کرنے پڑے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو ہم نے آپ کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنا تھا, کہنا تھا ویل ڈن بیٹا. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ایکچولی جن اصولوں کی ہم شو پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور اوبویسلی ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے, بلکہ ہر مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر, اپنی ذات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے آپ کے. بالکل ایسے. اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے جاننے والوں کا خیال رکھنا ہے. تو وہ سارے کے سارے تقاضے آپ پورے کر رہے ہو, شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی بہت دی ہے. بالکل ایسے. دیکھو محنت تو ہر کوئی کرتا ہے. جی جی بالکل. محنت تو مزدور بھی کرتا ہے. ہاں جی. لیکن وہ نہیں کماتا جو آپ اور میں کماتے. بالکل ایسے. سو اسمارٹ ورک کرنا بھی ضروری ہے. بالکل ایسے ہی, اور اسکل ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. اب یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. اب مجھے بتاؤ کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بیکاز یو آر این انسپریشن ٹو ٹیل پیپل. اچھا اپنی ایج بتاؤ کہ بیٹا, اف یو ڈونٹ مائنڈ. 24 سال کی عمر پہ اپنی بزنس کر رہا ہے, ماشاءاللہ یہ بچہ 24 سال کی عمر پہ. ویورز, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں ایک ایج کے بعد. بالکل. بھئی کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم 14-15 سال کے بچے جانتے ہیں جو آن لائن پیسے کما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے اس نے اپنی یونیورسٹی کی, اور کل کو اس نے اپنا پورا فیوچر ہی سیکیور کر لیا بچے نے خود کما کے. ابھی آپ اگر دیکھیں ہمارا پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری ایج کے ایون اسٹوڈنٹ بھی جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, ان سب کی تقریباً 70-80% ریشو ہے جو چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس طرح ویزا لگوا کے باہر چلے جائیں. لیکن اگر وہ تھوڑی سی ورکنگ کریں اپنے ماڈلز پہ, تو وہ شاید پاکستان میں رہتے ہوئے یوروز میں, پاؤنڈز میں, ڈالرز میں کما سکتے ہیں.
ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہونی چاہیے. دیکھیں وہاں جا کے بھی آپ نے ان کو سرو کرنا ہے, تو بہتر ہے. اب تو بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں, آئی ٹی اتنی اسٹرانگ ہے, سافٹ ویئر اتنے بڑے بڑے آ چکے ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وہاں ان کو سرو کر سکتی ہیں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. اچھا بیٹا, کیا آپ ایسے کرتے ہو, سوری ایم کالنگ یو بیٹا, بٹ اب یو آر بیٹا, میرا اپنا حمزہ جو ہے وہ 17 سال کا ہے, تو میرے لیے تو آپ بچے ہی ہو. سو دا پوائنٹ از, آئی مین اینڈ آئی سے بچہ ود اے لاٹ آف پرائڈ. تھینک یو سو مچ. جس طرح اپنے گھر, کیونکہ یو نو اس طرح کے بچے جب اپنے جان پہچان میں ہوں اور وٹ ایور, اینڈ ویورز وہی والی بات ہے نا, اسی طرح آپ کی طرح ہی 2 بچے ہمارے پاس آئے. اچھا اچھا. بٹ دیور بچہ اچھا. ایک بچی 14 کی تھی اور بھائی شاید 15 کا تھا, مطلب اسی طرح چھوٹے. انہوں نے اپنی بیکنگ کا کام سٹارٹ کیا. اچھا اچھا. انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ انہوں نے اپنی پراپر بیکنگ کا سیٹ اپ بھی بنا لیا, اور ہر مہینے پیسے بھی سیو کرتے ہیں, اور اپنے کہتے جی ہم اپنی یونیورسٹی کے پیسے خود دیں گے. کیا بات ہے. یو سی یو کین اسٹارٹ ایٹ اینی ایج. اور آپ نے کتنی دیر پہلے اسٹارٹ کیا بیٹے؟ میں نے بزنس تو تقریباً 1.25 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. تو بیسکلی 21-22 سال کی عمر پہ, 22 سال کی عمر پہ دس ینگ مین ہیڈ آلریڈی اسٹارٹڈ ہز جرنی. بالکل. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ, اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے, لیکن دیکھو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹر اور آئی ٹی کا ایکسپیرینس رکھتے ہو, ہر بندے کے پاس تو نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بندہ کیا کرے؟ میرے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایکسپیرینس تھا, آئی ٹی کا ایکسپیرینس نہیں تھا. میں فرم میں گیا, میں نے سیکھا, وہ اسکل لی اور اس پہ ورکنگ شروع کر دی. ہر بندے کا دماغ آپ کی طرح کمپیوٹر والا نہیں ہوتا نا, کچھ ہے. نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں میرے جیسے. جیسے کہ اگر میں نے کرنا ہے, ہاں جی, تو آپ ایسی ٹیم ہائر چیز کر کو سکتے ہیں. ہاں ٹیم ہائر کر سکتے ہیں آپ, کم از کم بیسک نالج لیں اور اس کے بعد ٹیم ہائر کر لیں. ٹیم وہ ہائر کریں, اکثر ایسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کیا کہتے ہیں بی کام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہائرنگ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ہوئی ہوتی ہے اپنے سے ہائر اسٹڈیز کی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اکثر ہم نے ایسے لوگوں کو پاس آؤٹ کروایا, ایسے لوگوں کو یہ کاروبار سکھایا ہے جو بالکل ساؤتھ پنجاب والی پٹی سے ہوتے ہیں. ایون وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں پڑھائی والا کوئی رواج نہیں ہے, وہ پڑھائی میں نہیں ہوتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں ہلکی پھلکی سی انویسٹمنٹ, بالکل منیمم سی انویسٹمنٹ سے شروع ہو جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے, ایک ہیڈ فون ہونا چاہیے اور ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے. آپ یو ایس کی پوری ٹرکنگ انڈسٹری کو گن گنا کے رکھ سکتے ہیں. تو اس یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹرین بھی کرتے ہیں. بالکل. یعنی کہ اگر میرے جیسا کوڑا بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا پیسے ہیں تھوڑے بہت, جی جی اتنے نہیں ہیں کہ دیکھو بیکاز وہی والی بات ہے نا ویوز, اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو پھر تو اس کو کیا پرابلم ہے؟ بالکل ایسے ہی رائٹ. لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جس کے پاس کروڑ ہو تو وہ اپنے آپ کو ارب کی طرف لے جانے کی کرے, اس کروڑ سے بنانے کی. بالکل ایسے ہی. تو انیشلی اس قسم میں انویسٹمنٹ کتنی کو چاہیے ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے پاس کوئی آتی ہے کمپنی اور کہتے ہیں ہمیں سیٹ اپ, کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے مجھے کمپنی بنانی ہے. بالکل اکثر بالکل آتے ہیں. ہمارا ہر منڈے کو ایک نیا بندہ آتا ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. اس میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اس کاروبار میں انویسٹمنٹ زیرو ہے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون ہر گھر میں ہوتا ہے, اگر نہیں ہے تو صرف ایک لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون خریدنا ہے اور بزنس آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایکسپینسز ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز, بجلی کا خرچہ آئے گا, رینٹ کا خرچہ آئے گا, سیلریز کا خرچہ آئے گا, یہ والے ایکسپینس. انیشیل انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں, گھر میں ایک کمرہ آپ ایلوکیٹ کر دیں, نہیں تو آپ اگر چاہیں تو تقریباً ایک بڑا سا ہال لے کے آفس, جس طرح ہمارا ہے اس طرح کا آفس سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بندہ ٹو بندہ ویری کرتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ ویری کرتا ہے, اس کے مائنڈ سیٹ پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو لے کے جانا چاہتا ہے. بٹ دیکھو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اب بہت سی, کیونکہ آج آپ سے ملاقات کرنی تھی نا, اچھی خاصی ریسرچ کر کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, تو میں نے کہا میں اپنی تیاری کر کے آؤں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ساری جابس ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایز اے ینگ پرسن؟ یہ سارے بڑے بڑے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا, تو میں کہہ رہی ہوں ینگ بچے کیا کہہ رہے ہیں. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس چیز کو, لیکن اے آئی بھی ہیومن جنریٹڈ ہے. اے آئی کو کچھ ٹاسک تو دیا جائے گا, وہ ہیومن نے ہی دینا ہے, تو انشاءاللہ ہیومن کیپیبلٹیز کبھی کم نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھو نا ٹرکنگ میں بھی اگر اے آئی کے تھرو یہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کیوں رکھیں گے؟ بالکل. دیکھیں اے آئی ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی, اگلے 10 سے 15 سالوں تک اتنی ایڈوانس نہیں ہو جائے گی کہ سارے مسئلے خود ڈیل کریں. اور لوگ پھر بھی انسان سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی آواز کتنی بھی. مینٹل سیٹسفیکشن بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ اب اے آئی کو, اے آئی تو سسٹم جنریٹڈ, آپ اس سے کوئی سوال پوچھیں گے سسٹم جنریٹڈ جواب دے گا, وہ آپ کو تسلی نہیں ہوگی جو ہم دونوں ایک لائیو بات کر کے تسلی لے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھو فار می, جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, بالکل کوئی شاید میں آپ کو آؤٹ آف دا باکس بھی سوال پوچھوں, بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ کمپیوٹر کے اندر تو وہی چیزیں فیڈ ہوئی ہیں نا جو اسٹینڈرڈ کوسچن, فیڈ کرنے والے بھی ہم ہیں, تو ہماری جابس کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مطلب ہیومن جنریٹڈ ہی ہے نا بیسیکلی اے آئی بھی, تو بیک اینڈ پہ تو ہیومن کی ضرورت ہی ہے. پیرنٹس کو کیا پیغام دو گے؟ اور پھر میں ینگ لوگوں سے کا بھی پیغام آپ سے لینا چاہتی ہوں. سب سے پہلے ماں باپ, کیونکہ ایکچولی کبھی کبھی, سوری کوئی مائنڈ نہ کرے, میں خود ایک ماں ہوں, لیکن کبھی کبھی ماں باپ ہی بچوں کے لیے سب سے بڑا ہرڈل بن جاتے ہیں. وہ کہتے تو نوکری کر, بچہ کہہ رہے میں نے اے کرنا ہے. کتنی ماں باپ گالیاں نکالتے تھے بچوں کو کہ گیمنگ کر رہے ہو, ویلے ہو. اب دیکھو گیمرز کتنے پیسے ماشاءاللہ بنا. بالکل ایسے ہی ہے. میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے
کبھی کہا نہیں کہ آپ نے یہ والی ڈگری لینی ہے یا کیا کرنا ہے. میں نے اپنے خود ہی شوق سے میں نے FSC پری انجینئرنگ کی, اس کے بعد CA والی فیلڈ میں آ گیا, بزنس شروع کیا, جاب جب بھی کچھ بھی کیا, مطلب پیرنٹس نے کبھی کچھ نہیں کہا. بیٹا جو آپ کھاتے ہو مجھے بتا دو, میں اپنے بچوں کو بھی کھلانا شروع کر دوں کیونکہ وہ بھی تھوڑے سے لائق بن جائے. ٹھیک ہے, میں بتا دوں گا. اور پیرنٹس کو یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکسپوجر دیں, اپنے بچوں کو گھر کی حد تک نہ رکھیں. آپ ان کو بے شک وہ کرکٹ گراؤنڈ تک کھیلنے جا رہے ہیں, سب کچھ کریں, لیکن ان کو منشیات سے دور رکھیں. جو منشیات جو آج کل کی نسل میں پیرنٹس کی حد تک یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, منشیات سے دور رکھیں, یہ سب سے بڑی ریکویسٹ ہے. بھائی جو بچہ, آئی ایم سوری ویورز, اسپورٹس کھیل رہا ہے, پڑھائی بھی کر رہا ہے, کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل بچہ ٹھیک چلتے چلتے پٹری سے اتر جائے, لیکن بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو ان چیزوں میں اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بورڈ ہوتے ہیں, بالکل, کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں کہیں نہیں جانا. بالکل. آپ کو پتہ ہے میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں علی جو اپنے پیرنٹس کو, اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کی سالگرہوں پہ نہیں جانے دیتے, اپنے گھر نہیں بچوں کو بلاتے ان کے فرینڈس کو. اسے ایکسپوجر نہیں آتا, ان کو شیئرنگ نہیں آتی, کیئرنگ نہیں کرنے آتی, پھر ان کو بولنا نہیں آتا, کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے. اس ٹائم اگر کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے اندر کسی کے پاس, تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے انسان. وہ جاب کر رہا ہو, وہ بزنس کر رہا ہو, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, اگر بولنا نہیں آتا انسان کو تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو ایکسپوجر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ شروع سے ایکسپوجر ان کو دیں. صحیح. ینگ لوگوں کو کیا کہو گے؟ ینگ لوگوں کو میرے لیے, یوتھ کے لیے آپ کا پیغام بیٹا؟ یوتھ کے لیے میرا پیغام یہ ہے, انویسٹ ان پاکستان. آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, آپ نے کوئی ریسٹورنٹ کھولنا ہے, ایون آپ نے کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے, آپ باہر جانے سے بہتر ہے پاکستان میں انویسٹ کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اور آنے والی نسل کے لیے آسانیاں ہوں. ہمارے لیے شاید مشکلات ہو رہی ہوں, لیکن اگر ہم سب مل کر پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو شاید پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ہم بہت بڑا ایک خوشحال پاکستان تصور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب دیکھیں نا, شہزادہ محمد علی نے کتنی خوبصورت باتیں ہمیں کہی. ویورز آپ یہ سوچیں کہ 24 سال کی عمر پہ اس بچے نے اپنی بزنس بھی سٹارٹ کی. اچھا, اور آئی لو دا فیکٹ دیٹ سٹوری وہاں سے شروع کی کہ میں نے ریسٹورنٹ بنایا اور وہ فیل ہو گیا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ویورز. بہت سے کام ہم کرتے ہیں اور کبھی کبھی 2 3 4 5 دفعہ ناکامی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. فائنینشلی بھی لاس ہوتا ہے, ایموشنلی بھی بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو گرے اٹھے, گرے اٹھے. ایونچولی ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ آپ گریں گے بھی نہیں کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو اس سے پہلے ہی سنبھالنا آ جائے گا. سو ویورز, ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہے, کامیابی بھی زندگی کا حصہ ہے, لیکن جرنی ہم نے خود چوز کرنی ہے, ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اور اگر شہزادہ محمد علی کی طرح ایک کامیاب انسان بننا ہے, اب دیکھیں اس نے یہاں پہ بیٹھ کے بجلی کی نہیں کہا کہ بجلی بہت مہنگی ہے, اس نے یہ نہیں کہا گیس بڑی مہنگی. میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے, یہ پرابلمز ہیں, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک لے کے جا سکتے, اس کو زبردستی پانی نہیں پلا سکتے. اسی طرح اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اگر آپ آج موٹیویٹ ہوئے ہیں شہزادہ محمد علی سے, تو دین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر کچھ سوچا ہوا ہے ایٹ لیسٹ شروع تو کریں, کوشش تو کریں. کیا پتہ آپ بھی ڈالروں میں کما رہے ہیں اور گھوم کے کہیں کہ بھئی سب رو رہے ہیں لیکن ہم اللہ کا شکر ہے سیکیور ہیں. میری یہی دعا ہے سب کے لیے کہ پورا پاکستان خوشحال ہو, اور طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہورائزنس کو ایکسپینڈ کریں. بلیس یو. تھینک یو سو مچ شہزادہ محمد علی, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے, اور اللہ آپ کو مزید اور کامیابی دے, کیونکہ آپ اپنے خاندان, اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے یہ کرنے. بالکل ایسے ہی ہے. بلیس یو بیٹا. تھینک یو سو مچ. ویورز, چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ربیع الاول کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا جو آ رہا ہے, وہی خدا
وہی خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے خار بخشے جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آغاز کیا ہمارے سیگمنٹ کا حافظ وسیم عباس نے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ایک اور میرے بہت ہی پیارے بھائی. آج مجھے بہت ہی خوشی ہے کیونکہ ویورز آج جو پینل ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اس میں چاروں میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی دل کے قریب بھائی ہیں جو ہمارے پروگرام کا بھی ریگولرلی حصہ رہتے ہیں، ہماری رمضان ٹرانسمیشنز کا بھی حصہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالشکور شیرازی بھائی بھی ہیں. السلام علیکم بھیا. اور ان کے صاحبزادے کو بھی ہم نے بہت دفعہ کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے ماشاءاللہ. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا. ویورز، ہمارے استادوں کے استاد ہمارے ساتھ ہیں، دو بریلینٹ اسکالرز جو ان دیئر اون رائٹ بہت اکمپلشڈ ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گی مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی. بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی، بڑی خوبصورت انداز میں کبھی کبھی بہت مشکل ٹاپکس بھی ہمیں سمجھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مفتی صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ایک ایسی پرسنالٹی نے جنہوں نے دنیا میں پہلا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی، جس میں انہوں نے پورے قرآن پاک میں ٹرانسلیشن میں ایک نقطے کا بھی استعمال نہیں کیا۔ اب ویورز یہ سوچنے کی بات ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ ڈاکٹر صاحب ہر بار آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اس بہت ہی عظیم کام پہ، آج پھر دوں گی، اور ہم نے پہلے بھی اپنے شوز میں اس پہ ڈسکشن کیا۔ ویورز آپ آن لائن جا کے ہمارا پریویس شو دیکھ سکتے ہیں جس میں پورا ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے ان کی پوری سٹوری اور جرنی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آج کا ہم نے ٹاپک کچھ ایسا رکھا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ویورز کو سیکھنے کا بھی موقع ملے، صرف ہسٹری کے بارے میں نہ جانیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آئیں اور اپنے آپ کو کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ رمضان المبارک میں بھی ہمارا یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے، محرم حرام میں بھی جب ہماری گفتگو ہوتی ہے ہم اسی طرح کوشش کرتے ہیں، ربیع الاول جب بھی کوئی موقع ہمیں ملے، آپ کو پتہ ہے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کچھ سیکھنے کے لیے۔ تو آج کا ٹاپک ویورز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی چھوٹی عمر پہ، نبوت سے بہت پہلے، صادق اور امین کا ٹائٹل کا لقب دیا گیا۔ تجارت میں آپ کے جو معاملات ہوتے تھے، جو آپ کی ڈیلنگز ہوتی تھی، اینڈ دین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کے جو معاملات تھے، ان سب پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں شروعات سے۔ صادق اور امین کا آپ کو ٹائٹل یا جو لقب ہے بہت چھوٹی عمر پہ مل گیا، کچھ اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میری بہن۔ صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، آپ کا لقب سرفرازی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ویسے تو نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے۔ آف کورس میری بہن، یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، بے شک وہ دنیاوی امور کے کام ہوں یا دینی امور کے کام ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پری ریکوزٹ کیا ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس اتنی بچت ہونی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ دے سکیں۔ روزہ رکھتے ہیں، اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے سحری کھانی ہے، پھر آپ نے روزے کا آغاز کرنا ہے۔ حج کرتے ہیں تو اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے وہاں تک بیت اللہ کا سفر کرنا ہے اور اتنی استطاعت ہونی چاہیے، پھر احرام باندھنا ہے، پھر آپ نے مناسک حج کی طرف جانا ہے۔ یہ پری ریکوزٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم نے دنیاوی امور میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو اس کے بھی پری ریکوزٹس ہیں۔ کمانے جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مائنڈ میک اپ کرنا ہے، پھر اپنے جہاں بھی آپ سفر کرنا ہے، پھر اپنی اس جگہ پہ اگر آپ نے انٹلیکچوئل اپنی سروسز دینی ہے تو اس اپنے آپ کو مائنڈ میک اپ کرنا ہے، پری ریکوزٹس ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے پوری انسانیت کے لیے ایک رہبر و رہنما کی حیثیت سے ایک آپ نے امت کو راہ دکھانی تھی۔ کس بات کی؟ ایمان کی، خیر کی، صالحیت کی، یہ آپ نے دعوت دینی تھی۔ اچھا، آپ میں تو بائی برتھ اللہ نے خمیر میں ہی آپ کے اندر صداقت اور امانت رکھی تھی۔ لیکن سر اگر آپ صادق اور امین کا میننگ بھی ایکسپلین کر دیں کہ ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ صادق کے معنی ہیں کہ اپنے قول اور فعل میں انسان اس کے مطابق ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور امین کہتے ہیں جس پر ایک بھروسہ کیا جا سکے، جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا پری ریکوزٹس کہ آپ نے ایمان کی دعوت دینی تھی۔ آپ کے اندر تو ایمان اللہ نے گوندا تھا، جب آپ کی تخلیق ہوئی تو آپ کے اندر تو ایمان گوندا گیا تھا، لیکن آپ نے بحیثیت نبی اور رسول چونکہ امت کو دعوت دینی تھی، انسانیت کو دعوت دینی تھی، تو ایمان کی جو نشو و نما ہونی تھی وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی انسان کے اندر جب تک کہ اس کے اندر منیمم یہ پری دو ریکوزٹس نہ ہوں، صداقت کی اور امانت کی۔ دیکھیں، جھوٹے کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی جو جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ بالکل۔ تو اب آپ نے پوری انسانیت کو ایمان کی دعوت دینی تھی، تو ایمان کی دعوت دینے سے پہلے پری ریکوزٹ تھے کہ ان میں صداقت اور امانت آئے، اور آپ نے اپنے قول اور فعل سے ثابت کیا کہ
کہ میں صادق اور امین ہوں، کیونکہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا خطاب دینا تھا کہ آپ پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے ایک ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، لہٰذا آپ کے اندر جو صفات ہوں گی اسی کی آبیاری ہوگی امت کے اندر۔ کیا بات ہے جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑی خوبصورت بنیاد فراہم کی ہے ہمارے استاد محترم نے، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے۔ بات یہی ہے، یہیں سے میں آگے اس کو لے لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ صدق اور امانت یہ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں، محاسن سے، مکارم سے، محامد سے، ان اچھی خوبیوں سے جن کو ہر سوسائٹی میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے اور علاقے سے نہیں ہے۔ کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر ماحول میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بعثت کے مقاصد میں اسے بیان کیا ہے، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو مبعوث ہی اسی لیے ہوا ہوں، میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے، میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ میں ان کریمانہ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں، بے شک ان اچھی اخلاق اور عادات کو کلائمیکس تک پہنچا دوں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور اسی کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر فائز کیا ہے۔ اب ہمارے اہل علم نے اس سے نکتہ یہ نکالا ہے، بڑی محبت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صداقت، امانت، دیانت، یہ جو اگر ان کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی ستائش کی جاتی ہے، ان کو یہ فضیلت اور عظمت ہی اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن خیرات سے فیض حاصل کیا ہے۔ بے شک ان کو اس لیے یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہ ترجمان فطرت ہیں، ترجمان حقیقت ہیں، رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو پھر آپ کے حیات پاک کے تو ہر لمحے میں آپ نے وہ یوں کہا نا کہ صادق اور امین کا معنی، تو صادق اور امین کا معنی سمجھنا ہو تو حضور کی ذات کو دیکھ لیں، سبحان تو اللہ، معنی سمجھ آ جائے گا۔ بے شک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تو یہ ہے، صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے باہر کسی بندے سے کوئی سودا کیا اور فرمایا کہ میں بھی جا کے اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، سرکار وہاں تشریف فرمایا، اس نے کہا کہ جی میں کل بھجوا دوں گا، کل تک۔ تو وہ جا کے بھول گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں تشریف فرما رہے۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا تو وہ واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہیں، تو وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ یہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا بھائی، ہم تو انتظار میں بیٹھے رہے ہیں، اب پتہ نہیں کب تک تم نہ آتے۔ آپ ایفائے عہد، صداقت، امانت کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح کے ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، جب ہم ایک تو بچپن میں بھی واقعہ، جب اسکول میں بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک پہاڑی پہ جی جب آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس سائڈ پہ دوسری طرف لشکر ہے، ہاں یہ اور وہ جب تمہیں آپ اٹیک نے کرنے والے، فاران کی چوٹی پر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تھا تو پہلے اپنی صداقت اور امانت کو منوایا تھا۔ بالکل۔ لیکن اس سے ایک اور بات جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی، دیکھیے ان لوگوں کی بدقسمتی دیکھ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن سے ہی، لڑکپن، جوانی سے، معاملات میں، اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین مانتے تھے، وہ حضور پر ایمان لانے سے قاصر رہے۔ جب آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ان کی زبان فیض ترجمان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، تو اتنی بڑی بات میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اب آقا علیہ السلام نے وہاں ایک قافلہ مدینہ کے باہر رکا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو قافلے والوں سے پوچھا آپ کدھر سے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم باہر سے آئے ہیں، یہاں رکے ہوئے ہیں۔ کہا کدھر جانا؟ مدینہ جانا۔ کس لیے؟ کہ کھجوریں لینی ہیں۔ تو آپ کی نظر پڑی ہے گھوڑے پر، آپ نے فرمایا یہ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا بیچنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بیچ دو، طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں جا کے اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔
وہ حضور کی میٹھی گفتار میں اور حسن و جمال میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ انہیں یہ پوچھنا ہی ذہن میں نہ رہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پیسے کب بھجوائیں گے۔ جب سرکار لے کے چلے گئے نا تو وہ چے میں گویاں کرنے لگے کہ یہ ہماری قیمت، ہمارے پیسے، وہ کمپنسیشن وہ کون دے گا؟ تو ہم نے تو پوچھا ہی نہیں۔ تو ایک خاتون خیمے کے اندر پردے میں موجود تھی، اس نے اندر سے آواز دی، اس نے کہا ٹینشن نہ لو، میں گارنٹی دیتی ہوں، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر ان کی طرف سے تمہاری پیمنٹ نہ آئی تو میں پے کر دوں گی، کیونکہ میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہے اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے، نمونہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات کے اندر صداقت کو، امانت کو، راست گوئی کو، اور ایون کہ آخری بات یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، جو لوگ خون کے پیاسے تھے، انہوں نے بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ ایون کہ شب ہجرت جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ والوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس لیے حضرت اور مولا آپ کو کائنات یہی کو پریشانی تھی کہ بس یہ سب امانتیں واپس ان کے ہو پاس، جائیں۔ امانت داروں کے پاس چلے جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ سبق حضور کی سیرت سے، بعثت سے، میلاد سے، ربیع الاول شریف کے مہینے سے یہی ہے کہ ہم اس اعلیٰ کردار کو اپنائیں، اس عالی اخلاق کو ہم اپنائیں تاکہ ہم بھی اقوام عالم کے اندر وہ باوقار مقام حاصل کر سکیں۔ آمین آمین، بالکل۔ اچھا، اب یہیں سے بات، کیونکہ ہم نے کہا ہم اپنے معاملات، تو اگر بزنس کی بات کریں تو پروفیشنلی آپ نے تجارت کی طرف اپنا آپ مائل ہوئے اور آپ اس طرف آئے، آپ اپنے چچا کی وجہ سے اس طرف آئے تھے، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں آپ کے معاملات کیا تھے تجارت کے، اینڈ دین آف کورس اسی چیز سے انسپائر ہو کے، امپریس ہو کے شادی کے بھی معاملات بنے، بٹ میں پہلے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی ڈیلنگز کیسی تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تجارت میں سب سے زیادہ ہیرا پھیری کی جاتی ہے آج کل، سب سے زیادہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس قسم کی ڈیلنگز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ آج کی دنیا میں یہ چیزیں ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، وہ گائیڈنس ہم نے لینی ہے۔ جی سر۔ جی، اصل میں جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی سیرت سے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہماری ذات کے اوپر کیسے ہوتی ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی امپلیمنٹیشن ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، تو دیکھیں آپ نے بحیثیت صادق اور امین کلام اللہ کا یہ پیغام امت کو دیا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اب ماڈل بنایا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب ماڈل بنا کے یہاں یہ جو حکم قرآن کریم کا آیا اور جس کی ترویج آپ نے اپنی امت میں کی اپنے قول اور فعل سے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اب اس میں دیکھیں ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ اس میں صیغہ جمع کا ہے، امانات الی اہلہا، کہ امانتیں واپس کر دیا کرو، امانت کا لفظ نہیں ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ امانتیں ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مال کی کوئی امانت ہے تو آپ نے اپنے پاس رکھی تو وہ لوٹا دی، نہیں، امانات کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جس طرح کی بھی زندگی میں کوئی ذمہ داری سونپی ہے یا کوئی نعمت عطا کی ہے اللہ نے، اس کو نہایت ہی سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچانا ہے۔ بے شک وہ انسان کے اوپر مال کی اگر امانت ہو اس کو بھی، اگر مال کی امانت نہیں ہے، اللہ کی بے شمار عنایات ہیں، بے شمار امانات ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ سب سے پہلے زندگی ہے، تو مجھ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے یہ زندگی کہاں گزاری۔ میرے پاس اللہ نے علم کی امانت دی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس علم پر عمل کتنا کیا۔ اگر میں علم پر عمل نہیں کرتا تو یہ بددیانتی کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی امانت کے پاس جو مجھے سونپی ہے اللہ نے۔ پھر اللہ نے مجھے علم کے ساتھ مال دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو خرچ کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ اگر میں نے ناجائز طریقے سے کمایا اور ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کیا ہے تو میں مال کی بددیانتی کرتا ہوں، امانت کی
बदयांती करता हूँ, लिहाजा आपने अपनी ज़ात से ज़िंदगी के जितने भी मामलात हो सकते हैं उन सब के अंदर सिर्फ एक माल नहीं है जो मेरे हाथों में किसी ने मुझे दिया मैंने वापस लौटाना है, ज़िंदगी मैंने अल्लाह को वापस करनी है, ये आज़ा मैंने अल्लाह को वापस करने। मुझसे पूछा जाएगा हाथ का इस्तेमाल कैसे किया, आंखों का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने पाँव किधर उठाए थे, तुमने अपने जवारिह को कैसे इस्तेमाल किया। लिहाजा जितने भी अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं वो मेरे पास अमानत हैं और उनको उसी तरह वापस लौटाना ये आपकी सीरत का करतब है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल शकूर शिराजी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز القرم مولاً امی ہاد الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے گنجینائے رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے اللہ 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 فمحمدنا هو سیدنا فليس لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 ساتی شجرون تقل حجر شق القمر بإشارته
انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. خوش رہیں آباد رہیں میرے پیارے بھائی. جی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویورز نے خوبصورت کلام سننے کے بعد پہلے وسیم بھائی نے خوبصورت ہم پیش کی، دین ہمارے پیارے بھائی عبدالشکور شرازی نے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب، تجارت. جی سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسب معاش اور طلب حلال یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے. بلکہ طلب حلال کے بارے میں تو حدیث میں یہ ہے کہ حلال رزق کمانا، اس کی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا اور حرام سے بچنا. حلال کمانا یہ جہاد ہے، بے شک اسے جہاد قرار دیا گیا. اور پریکٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے، اسپیشلی آج کے دور میں. اور چونکہ نبی ترجمان فطرت ہوتا ہے اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اس نے ایک نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جو نبی آخر الزماں ہیں، جس علاقے میں جس خطے میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، اس خطے میں لوگوں کا عمومی طور پر دو طرح کا ذریعہ معاش تھا. یا وہ مویشی چرایا کرتے تھے اور یا پھر وہ تجارت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے ہے. بچپن میں آپ نے مویشی بھی چرائے اور پھر آپ نے تجارت کی طرف آپ مائل ہوئے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا. اور انبیاء کرام جو ہیں ان میں سے موسٹلی جو نبی تھے ان کا ذریعہ معاش تجارت ہوا کرتا تھا. اور تجارت میں اتنی برکتیں ہیں، اتنا نفع ہے کہ بندے کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے. شرط یہ ہے کہ اسے اس پیٹرن پہ لے کے چلے جو نبوت نے عطا کیا، سبحان اللہ. اور وہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ مبالغہ آرائی سے پاک ہے، وہ ملاوٹ سے پاک ہے، وہ دھوکہ دہی سے پاک ہے. اسلامی جو تجارت ہے، نبوت کی جو تجارت ہے، اس کے اصول یہ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ارلی ایج میں جب ابھی آپ شروع کر رہے تھے، پہلا سفر آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا شام کی طرف. وہ ایز اے تاجر نہیں، سیکھنے کے لیے. اب آپ کے چچا آپ کی ٹریننگ کر رہے تھے اور ساتھ لے کے گئے. جو دوسرا سفر آپ نے شام کی طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کے آپ گئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے. حالانکہ بڑے بڑے مجے ہوئے تاجر تھے، بڑے بڑے تجربہ کار، اور ساری زندگی ان کی تجارت میں گزر گئی تھی، لیکن وہ اتنا نفع لے کے نہیں لوٹتے تھے جتنا نفع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا. جتنا لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، جتنا آپ کا سامان جلدی بک جاتا تھا. اور اس کی بیسک وجہ وہی تھی کہ صادق اور امین. صادق اور امین. وہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں نے اسی، چونکہ سب سے زیادہ دیکھیے جھوٹ بولنا ہی یہاں جاتا ہے تجارت میں، قسمیں یہاں کھائی جاتی ہیں. سر آپ نوکریوں میں دیکھیں، باہر کے ممالک میں جب جاتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہے، ساؤتھ ایشیا سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو بڑی اسکروٹنی سے دیکھا جاتا ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بینگ این اسلامک کنٹری، بینگ اے مسلم کنٹری، مطلب میجورٹی مسلمس کی ہے، بڑی بدقسمتی کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا.
اور ہمارے نبی کو دیکھیں، یہ ورثہ ہمارا تھا، یہ پیغام ہمارے لیے، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، تو اس میں تو ہمیں دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لوگ ٹرسٹ کرتے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس تجارت کے اس مقدس پیشے کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جتنا اس کے بارے میں احادیث میں اور قرآن و سنت میں تعلیمات ہیں تجارت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا مال تو شاید بک جائے لیکن اس کی برکت اٹھ جائے گی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی تجربہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، برکت کہتے ہیں نا نہیں ہے۔ بھیا، ایک بات بڑی سمپل ہے، حرام کا پیسہ کسی کو راس نہیں آتا، راس نہیں آتا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے اوپن غلط طریقے سے کمایا ہو۔ کبھی کبھی آپ نے لاکھ روپیہ کمایا ہے، اس کے اندر سے آپ نے اگر 100 روپیہ بھی شیڈی انداز سے کیا ہے تو وہ سارے کے سارے باقی کے پیسوں کو بھی خراب کرتا ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، وہ راس نہیں آتا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا اور اس انداز میں اپنایا کہ پورے اس ریجن میں، پورے اس ماحول کے اندر لوگ مثالیں دینے لگے اور لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہمارا سامان تجارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائیں، وہ ہمارے لیے کام کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خود خواہش کی تھی کہ آپ میرا مال تجارت جو ہے وہ شام کی طرف لے کے جائیں۔ پھر آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں دھوکہ نہیں ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں نقصان کا تصور نہیں ہے، انہوں نے کہا جو لوگ آپ کو آفر دے رہے ہیں اس پر جو آپ کو اجرت کی، میں اس سے ڈبل اجرت دوں گی اس سے۔ حضرت خدیجہ نے یہ کہا، تو آپ کے چچا نے یہ کہا تھا کہ یہ رزق تو آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، تو آپ اس آفر کو قبول کر لیجئے۔ پھر آپ نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت آپ شام کی طرف لے کے گئے، اور اس دوران حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظمتیں دیکھیں، وہ شانیں دیکھیں، وہ کمالات دیکھے، معجزات دیکھے کہ وہ امپریس ہوتا چلا گیا۔ اور اس دوران حضرت خدیجہ کو بھی خبریں مل رہی تھیں، جب حضور واپس تشریف لائے تو وہ اپنی بالکونی میں بیٹھی تھیں اور انہوں نے قافلہ آتے دیکھا، تو کیا دیکھتی ہیں کہ کڑکتی دھوپ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ منظرنامہ بیان کیا، اور پھر حضرت میسرہ نے جو خبریں دی، میسرہ نے جو کچھ بتایا، جو خبریں دیں، وہ سن کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر فوراً یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسے پاک باز، پاک طینت، راست گو، صادق اور امین کو اپنا لائف پارٹنر چن۔ اس کے لیے انہوں نے پھر پیغام نکاح بھیجا، آپ نے مشاورت سے اس کو قبول کیا۔ اب اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، بات وہیں سے ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد، کیونکہ فائنلی سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم بریک کے بعد آئیں گے۔ لیکن ویورز، کتنی افسوس کی بات ہے، آج رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹے کا یا بیٹی کا، بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کیسا ہے۔ بھائی لائف پارٹنر آپ نے ورڈ یوز کیا نا، لائف پارٹنر جس نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں لیکن اس کی پرسنالٹی بہت بری ہے، لیکن وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ مطلب وہ بات ہے نا، جھوٹ تو ہر چیز کی جڑ ہے، وہ ساری چیزیں سو کال ٹھیک کر رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے تو تب بھی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اور اسی پہ ہم گائیڈنس لیں گے اپنے بریلینٹ اسکالر سے، اپنے اساتذہ سے۔ لیکن بریک کی طرف جاتے جاتے اپنے بہت ہی پیارے بھائی وسیم بھائی، آپ کیا پیش کریں گے؟ جی میں مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے،
یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفے ہیں سب بچھی ہوئی عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفے ہیں سب بچھی ہوئی عشق والیوں میں بیٹھ جا، اگر ہو خلقت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہو خلقت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو پھر یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو پھر یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آئیے کچن کی طرف نظر ڈالتے ہیں، بڑے خوبصورت کلام سے ہمیں بریک کی طرف بھیجا وسیم بھائی نے۔ اب ذرا کچن میں دیکھتے ہیں کہ کھانا کتنا کو خوبصورت اور لذیذ بنا ہے۔ جی ہاں، کھانا بالکل تیار ہے، پلاؤ بن گیا اور اس کے ساتھ اس کے لوازمات، رائتا، سیلڈ بالکل تیار۔ تھینک یو سو مچ صوفی، بہت بہت شکریہ۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے کنکلوژن کی طرف جائیں تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو سب ہم نے آج باتیں کی، اس سے ہم لائف لیسنز کیا لے سکتے ہیں؟ کہ انہوں نے لائف لیسن پہ ہی بریک لی مفتی صاحب کی بات پہ۔ جی میری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے تجارت کی اور اس میں ہمارے لیے روشن مثالیں چھوڑیں، امانت کی اور دیانت کی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ڈائمنشن سے اگر ہم سوچیں تو آپ نے دو طرح کی تجارت کی ہے۔ ایک تجارت تو وہ کی جس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایک آپ نے وہ بھی تجارت کی ہے جس کا ہمیں امت کو سبق دیا ہے، جس میں اللہ کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح، اللہ کی رضا میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اس تجارت کا آغاز اپنے چچا سے کیا، مال کی بڑھوتری کا۔ اور جو دوسری تجارت جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کا بھی آغاز اپنے چچا سے ہی آپ نے کیا، حضرت ابو طالب سے۔ کیا؟ جس میں اللہ کی رضا۔
مثلا مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ میں نے ایک تجارت شروع کی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے میں روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلاتا ہوں اور اس کا نفع میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں. ایک خاتون میری یونیورسٹی میں ملنے آئی. میں نے کہا کیا کرتی ہیں آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کہتی میں اللہ سے تجارت کرتی ہوں. میں کہا کیا؟ کہتی 1000 بندے کو روزانہ کھانا کھلاتی ہوں ماشاءاللہ. اور اس کا بدلہ، اس کا منافع میں اللہ سے چاہتی ہوں. کتنی بڑی تجارت ہے. اور اس کی بنیاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی. حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت سیکھی تھی، اور جب آپ منصب نبوت پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میرے چچا جن سے وہ تجارت سیکھی تھی، مال کی تجارت سیکھی تھی، آپ کی توجہ گئی کہ میرے چچا کثیر العیال ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہے، لیکن تنگ دستی کے بھی حالات ہیں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی تھے آپ کے، ان کو فوراً اپنی کفالت میں لے لیا کہ میرے چچا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کتنی بڑی تجارت ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو اپنی کفالت میں لے لوں اور اللہ سے یہ تجارت کر لوں؟ حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوسرے چچا حضرت امیر حمزہ کی کفالت میں دے دیا. یہ تجارت ہے. یہ دیکھیں نا، ابھی ہم اس سیگمنٹ سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ینگ بچہ تھا 24 سال کا. اس نے اپنی پوری فیملی کو، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی بریک میں سر، پوری اپنی فیملی کو اس نے اپنی ہی بزنس میں انکارپوریٹ کیا، اور الحمدللہ سب نے اپنی اپنی جاب چھوڑ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اب ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ زندگی وہ 24 سال کا بچہ بھی گزار رہا ہے، اور فرینڈز اینڈ فیملی کا بھی اس نے خیال رکھا. یہ بھی تو اتنی خوبصورت تجارت ہے. اب یہی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کی تجارت سے متاثر ہوئی تھیں، اور جب پہلی وحی سے آپ کو سرفراز کیا گیا غار حرا میں، اور آپ اس کیفیت میں جب پہلی وحی آئی تو ٹریمبلنگ پروفٹ واز ٹریمبلنگ، اور تھوڑا سا کپ کپی طاری تھی، خوف کی کیفیت تھی کہ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ اقرا پڑھیے، اور آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو 2-3 مرتبہ کہا، تو 30 مرتبہ انہوں نے بھینچا اور فیضان نبوت آپ کے سینہ میں انکلکیٹ کیا. پھر آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور آپ اس کیفیت میں جب گھر آئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو آپ نے کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تجارت کا تو ایک پرتو تو آپ نے دیکھا ہی تھا، اب دوسری تجارت کی گواہی حضرت خدیجہ نہیں دی کہ میرے سرتاج آپ تو ایک وہ تجارت کرتے ہیں جس سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، ایک آپ نے وہ بھی تجارت کی ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے اللہ کی رضا بڑھ گئی اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. وہ کیا؟ کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں. جو اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرتا ہے اس کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، ہماری گفتگو کو اگر آپ آج جی دیکھیے، جس طرح آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ اس طرح کی مجالس، محافل، پروگرامز ان کے سجانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ محض ہم صرف سنیں اور لذت لیں اور بس دیٹس آل. یہ نہیں. قرآن پاک نے یہ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسولوں کی تو بعثت ہی اصل میں اس لیے ہوئی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں. جس ماحول میں، جس دور میں ہم، جس مشکل زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس وقت ہمارا زوال، ہماری پستی، ہماری ذلت کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن اس کے باوجود ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو افسوس کا مقام یہ ہے. تو وہ ہمیں رک کے سوچنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، اور ایک ہی راستہ ہے اس ذلت کو عزت میں بدلنے کا، اور پستی کو بلندی میں، اور زوال کو کمال میں تبدیل کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے کردار کو اپنا لیں، ان کے اسوہ کو اپنا لیں، ان کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنائیں اور ان کو فالو کریں، اور اپنی ترجیحات میں وہ باتیں شامل کریں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کے تھک گئے ہیں، اور یہ دنیا تھکا کے مارتی ہے. تو اصول یہ ہے اس کا
کہ جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے پھر یہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو ہمیں اللہ رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹنا چاہیے، اور ان تعلیمات کا کمال یہ تھا کہ وہ عرب کے بدو جو سال ہا سال سے لڑائیوں میں تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اخلاقیات نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، بلکہ وہ بد اخلاقیوں پہ فخر کیا کرتے تھے، وہ حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے ہیں۔ تو کیفیت یہ ہوئی کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں، جو پورشن آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، تجارت کے اندر بھی، اوورآل اپنی لائف میں بھی۔ اور جب آپ اپنی بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں تو آپ کی ترجیحات وہ ہونی چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کی ترجیحات تھیں۔ اور کہا گیا جب آپ شروع سے ہی دیکھیں گے کہ اس کا بزنس کیا ہے اور اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے اور اس کی پوسٹ کون سی ہے، باقی آپ اس کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، رویہ کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کو نگلیکٹ کر دیں گے تو پھر آج وہ انجام ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ بعد میں آپ کی بچیاں سم ٹائم غلط فیصلوں کی وجہ سے بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، درندوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور کلیجہ پھٹتا ہے آج کل جس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو کاش آپ ذرا اپنے آپ کو نیچے لائیں اور اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ سب سے پہلے جس چیز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر لڑکی کا بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے حسن کو بھی دیکھیں، جمال کو بھی دیکھیں، مال کو بھی دیکھیں، اور اس کی رضا کو بھی دیکھیں، رضا کو بھی دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ میٹر کرتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو کہا گیا، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے کردار کو اور اس کے تقوی کو دیکھیں۔ بھئی بری سیرت کے ساتھ تو خوبصورت چہرہ بھی بدصورت لگنا بدصورت بھدا لگنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیح دین کو بنانا چاہیے، حضور کی سنت کو، سیرت کو، شریعت کو، اسوہ کو، اتباع مصطفیٰ کو اگر ہم لازم پکڑ لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب بنا لے گا، اور پھر دنیا ہمیں دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گی، پھر وہ کہے گے یہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں اور حضور کے غلام ہیں، جب ہمارا کردار اچھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، زوفی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے عبدالشکور شرازی سے کہ کلام پیش کریں۔ یا نبی 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 یا نبی، آپ شاہ امم، آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں، آپ غار ہرا کی حسین روشنی، یا نبی 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 یا نبی
نبی یا نبی آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ سے اہل حق کو ملی آگہی یا نبی 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 یا